अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम न्यूज़ एट 5 में आपका मेज़बान दानिश हुसैन हाज़िर खिदमत है। ख़वातीन हज़रात, किसी भी जगह, स्टेट या मुल्क का जो सबसे अहम चीज़ होती है वहाँ पर जराइम को काबू पाना और वहाँ का क्राइम रेट कम होना, ये बहुत ही नागुज़ीर होते हैं उसकी डेवलपमेंट, तरक्की और उनके लोगों को सिविलाइज बनाने के लिए। पंजाब को पाकिस्तान का सबसे सिविलाइज या तरक्की याफ्ता सूबा समझा जाता है, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ऐसे हैरान कुन है कि इंसान दंग रह जाता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। और खास तौर पे सेंट्रल पंजाब की बात करें तो वहाँ तो हैरान कुन क्राइम रेट सामने आता है। शायद उसकी एक वजह ये भी है कि पिछले 2 माह में 3 तो आईजी देख लिए हैं। पहले डॉक्टर कलीम साहब थे, फिर उसके बाद वो जब सिंध चले गए तो उसके बाद ताहिर साहब आईजी पंजाब बने और अब अमजद जावेद सलीमी साहब है। तो उनके लिए, सलीमी साहब के लिए भी बड़ा चैलेंज है, पंजाब की पूरी पुलिस के लिए, डीपीओ के लिए बड़ा चैलेंज है कि आखिर किस तरह से इस क्राइम रेट पर काबू पाना है, क्योंकि जराइम की जो शरह है वो बढ़ती ही चली जा रही है। अगवा, बरायता, वाहन ज्यादती और कत्ल, और सबसे जो हैरान कुन अदम बर्दाश्त समझे कि मज़ाहमत पर इतने लोग कत्ल हो जाते हैं। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ मौजूद हैं तो उनसे बात करेंगे। गुजरात से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी आबिद शाह साहब, और माहिर अब्दुल रहमान हमें कसूर से ज्वाइन करेंगे। मियां शफीक जो कि फैसलाबाद के ब्यूरो चीफ भी हैं वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और बहावलनगर से सैयद लुत्फुल हसन गिलानी। सबसे पहले फैसलाबाद की बात करते हैं जहां मियां शफीक हमारे साथ मौजूद है। मियां शफीक, 2018 का मेरे पास फिगर आया तकरीबन 10 महीने में, सिर्फ 10 महीने में फैसलाबाद जिसे तिजारती हब कहा जाता है, पावर लूम्स की एक बड़ी इंडस्ट्री, हम तो चाह रहे हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन ये कैसे कर मुमकिन होगा जब 24,975 वारदातें सिर्फ 10 महीने में हो चुकी हैं और 288 का फिगर आ रहा है। वो लोग हैं ये जिनको इसलिए फायर किया गया क्योंकि उन्होंने फायरिंग के दौरान या डकैती के दौरान जो है वो मज़ाहमत की। तो क्या वहां पर हो रहा है फैसलाबाद में, क्या रेशो है? दानिश, बिल्कुल यही सूरत है जो आपने बताई है, मिसाली नहीं है। इलेक्शन से पहले 2018 के 25 जुलाई के जो इंतखाबात थे उससे पहले की तो अगर बात करें वो कुछ सूरत मुख्तलिफ थी। तब तो ऐसे लग रहा था कि जैसे सारा शहर ही डाकुओं के स्पॉट हो चुका है। इलेक्शन के बाद अगरचे वो पहले वाली रेशो नहीं है, लेकिन इंतजामात के हवाले से देखा जाए तो पुलिस की कोई समझ नहीं आ रही कि उसने करना क्या है, लाइन ऑफ एक्शन उनका क्या होगा, चोरों का, डाकुओं का, इनका रास्ता कैसे रोकना है, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे देना है। क्योंकि जैसे कि ऊपर अफसरान की ट्रांसफर का सिलसिला है वही सूरत इधर भी है। फिर तमाम थानों के SHOs को इलेक्शन से पहले दूसरे जिला में भिजवा दिया गया था, अब उनको वापस बुलाकर फिर वहां पे लगा दिया गया, मगर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कोई खास इकदाम नहीं हुए। माजी में तो ये रहा है कि यहाँ के जो सियासतदान थे, अवामी नुमाइंदे थे, उन्होंने पुलिस को मुकम्मल तौर पे अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, अपने मामलात उनके जरिए चलवाते थे। लेकिन अगरचे पिछले 2 माह में ये सूरत कुछ बेहतर हुई है, पुलिस पे जो सियासी दबाव था वो कम हुआ है। लेकिन उसके बाद अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर ये सवाल तो जरूर उठता है कि जो डीपोलिटिसाइज करने की बात है वो कहाँ तक पहुंची है, क्योंकि गुजरात की सूरत हाल तो बड़ी अजीब ही है। आबिद शाह हमारे साथ है। आबिद, बड़ी अजीब सी बात है कि वहाँ पर सरबराह कोई नहीं है, 2 माह हो गए नई गवर्नमेंट को भी आए हुए, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई डीपीओ तैनात नहीं हुई। क्या वजह है? क्या कोई सियासी प्रेशर है, किसी और वजह से? क्योंकि 17 लोग इस दौरान कत्ल हुए हैं और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है जी। जी बिल्कुल दानिश, कुछ इसी तरह का है, क्योंकि निगरान सेटअप के दौरान जो है वो यहाँ पर डीपीओ रिटायर्ड कैप्टन रुमेल अकरम जो है उनकी तैनाती हुई थी और 2 माह जो है वो यहाँ तैनात रहे और उनका मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को जो है वो शफाफ और उसके दौरान जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना था, जिसकी वजह से जो है वो गुजरात के जराइम की शरह जो है उसमें इजाफा हो गया था। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि 27 जुलाई को जो है कैप्टन रुमेल को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, उस वक्त से लेके अब तक जो है वो कोई भी डीपीओ जो है वो गुजरात में तैनात नहीं किया जा सका, जबकि एडिशनल डीपीओ का चार्ज जो है वो जो सीपीओ गुजरांवाला है डॉक्टर मोइन मसूद,
ان کے پاس ہے اور وہ گجرانوالہ اپنا جو ہے وہ ڈویژن پورا دیکھ رہے ہیں، اور یہاں گجرات میں ان کے جو ہے وہ صرف 3 سے 4 جو ہے وہ اب تک وزٹس ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ جرائم کی شرح میں جو ہے وہ یہاں بے پناہ اضافہ ہو چکا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان 2 ماہ کے دوران جو ہے وہ 17 سے زیادہ جو ہے وہ قتل ہو چکے ہیں اور 31 سے زیادہ ڈکیتی رات زنی کے واقعات۔ لیکن عابد جہاں پر یہ بات بھی تو سمجھنے والی ہے کہ ڈاکٹر معین صاحب کہاں جائیں گے، وہ گجرانوالہ رہیں گے یا یہاں پر چارج سنبھالیں گے اور یہاں کے جرائم دیکھیں گے؟ یقیناً یہ بھی ایک بڑا سوال نشان ہے۔ خیر، قصور کی بات کرتے ہیں تو قصور میں ویسے بھی کرائم ریٹ پچھلے کئی دنوں سے ہم میڈیا میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے وہاں پر، اور اب بھی کچھ ایسے ہی ہے جہاں ایک ہفتے میں 3 کروڑ سے زائد کی نقدی، موبائل فون اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے شہریوں کو محروم کر دیا گیا ہے۔ مہر عبد الرحمان یہ بتائے گا کہ تقریباً 6 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایک بچہ وہاں سے ایک واقع ہوا تھا فائق، ابھی تک میرے خیال سے اس کو بھی بازیاب پولیس نہیں کرا سکی، اور اس کے علاوہ ہمیں ذرا ڈیٹیل سے یہ بتائیے گا کہ پچھلے 2 ماہ یا 3 ماہ میں کتنی ریکوریز ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے؟ جی میں وہ بھی بتاؤں گا۔ میں اس سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے اپنی انٹرو میں فرمایا کہ بار بار آئی جی بدلے جا رہے ہیں، اسی طرح جو مقامی حصوں کے ڈی پی او منتظر مہندی ہے وہ بھی اپنا بستر باندھ کے بیٹھے ہیں، ان کو بھی بے یقینی کی صورتحال ہے کہ پتہ نہیں کب مجھے بھی یہاں سے بدل دیا جائے گا، اس لیے وہ ایسی کارروائی نہیں کر رہے، وہ ایسے انتظامات نہیں کر رہے۔ اگر آپ فائق بچے کی بات کریں تو مارچ کے مہینے سے یہ فائق بچہ جو ہے گھر سے ٹافیاں لینے کے نکلتا ہے اور واپس نہیں آتا، اس میں بھی پولیس آج تک پوری طرح ناکام ہے۔ اگر اسی طرح دوسرے معاملات کو لے، ڈکیتی کو لے، رات زنی کو لے، اگر اغوا کی بات کی جائے تو وہ تو میں نے پہلے آپ کو بتا دی۔ ڈکیتی کے معاملے پہ جہاں بات کی جائے تو جہاں سے گھروں پہ نکلنا تو بالکل اپنے آپ کو لوگ وہ غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ابھی میرے ساتھی رپورٹر نے یہ بھی بتایا کہ الیکشن سے پہلے جن انسپیکٹرز کو یہاں سے بدل دیا گیا پھر ان کو واپس لایا گیا، مگر یہاں قصور میں ایسی اپنی صورتحال نہیں کہ ان کو واپس لایا گیا ہو، بلکہ یہاں پہ جو انسپیکٹر صاحبان لگائے گئے وہ کوئی خوشاب سے تھے، کوئی سرگوتے سے تھے۔ جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں تو یہ جرائم ایسے جرائم تیز نہیں تھے، وہاں پہ تو بہت کم وارداتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ ویسے مجھے بار صاحب بڑا ایک سوال ہے کہ ہمیشہ جب بھی آپ کسی پولیس افسر سے یہ سوال کیا جائے کہ جی کرائم ریٹ اتنا ہے تو وہ کہتے ہیں جی پہلے تو اتنا تھا، آپ دیکھیں کم ہو گیا، اگر اب 100 وارداتیں ہیں تو پہلے تو 200 ہوا کرتی تھی، تو یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ موت دکھا کے بخار ہمیں تحفے میں دے دی جاتی ہے۔ خیر، گیلانی صاحب کی طرف رک کرتے ہیں جو بہاول نگر سے ہمیں جان کریں۔ لطفی صاحب، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہاں پر منشیات فروش ٹھیک ہے، اچھا ہے کہ گرفتار کیا ہے، لیکن اس میں ایک پولیس اہلکار کے بیٹے بھی ہیں جو کہ فحاشی کے اڈے بھی چلاتے تھے، ان کے قبضے سے کئی ٹیکے 600 ٹیکے بھی برآمد ہوئے ہیں، تو یہاں سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ جو پولیس اہلکار اپنے بیٹے پہ نظر نہیں رکھ سکتے وہ شہر پہ کیسے یا اپنے تھاری کے دودھ میں کیسے نظر رکھے گا؟ جی بالکل دانش، اس پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ڈی پی او بہاول نگر ہمارا اطہر صاحبہ نے ایک یہ ان کی بڑی کاوش ہے کہ ان کے اپنے ہی پولیس اہلکار کا ایک بیٹا جو کہ کافی عرصہ سے یہ مکروہ دھندا کر رہا تھا، جو کہ منشیات والے ٹیکے اور فحاشی کا اڈا بھی چلا رہا تھا، تو ڈی پی او نے خصوصی ٹیم تشکیل دی، اس ٹیم نے ان کو ریڈ کیا اور رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ نہ صرف گرفتار کیا بلکہ یہ ایک بین الاضلاعی گروپ تھا، اور ان کی نشاندہی پہ پھر بہاول نگر کی پولیس نے اکاڑا جا کے اور بھی لوگوں کو گرفتار کیا جن سے کافی بھاری مقدار میں ٹیکے برآمد ہوئے۔ اگر اوور آل کرائم کی بات کی جائے تو بہاول نگر میں کرائم بالکل کم نہیں ہوا ہے، لیکن ریشو میں کسی حد تک کمی ہوئی ہے، کیونکہ بہاول نگر کی طرف سے انہوں نے کمیٹیاں تشکیل دی ہیں، جو کمیٹیاں جو ہیں وہ باز کر دی ہیں، لیکن راہزنی چوری اور جو ڈکیتی کی وارداتیں ہیں ان میں مین کوئی ایسے ملزمان ابھی تک جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو سکے۔ جو حالیہ دنوں میں بینک ڈکیتی کی ایک واردات تھی، وہ ڈی پی او بہاول نگر نے ایک کمیٹی تشکیل دی، انہوں نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر اس کا جو ملزم تھا اس کو گرفتار بھی کر لیا، اسے پوری 30 لاکھ روپے برآمد بھی کر لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی رات ہی تکیہ محسن شاہ روڈ پہ جو ہے وہ ڈکیتی ہوئی ہے، شہر کے بالکل وسط میں یہ جگہ ہے جہاں پہ جو ڈکیٹ ہیں وہ رنگے ہاتھوں جو ہے وہ لوگوں کو ادھر سے پکڑ کے ان کا سامان اور نقدی وغیرہ لے کے ہیں۔ ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بہاول نگر میں بالکل جو ہے وہ چوری اور ڈکیتی ختم ہو گئی ہے، باقی کرائم
لیکن اس میں میں یہ کہتا کروں چلوں یہ ہمارے کلچر کا نقص ہے. اگر ہمارے پولیس ہے اور اس کو ضروری طور پر پکڑنا اور اس کو ختم کرنا ناگزیر ہے. ایک بار پھر سے میاں شفیق آپ کی جانب رخ کرتے ہیں. میاں شفیق جیسے آپ سے پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی اسی کرائم ریٹ کے حوالے سے, تو یہ بتائیے گا کہ اب کیا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایک بڑا شہر ہے اور فیصل آباد پنجاب کا ایک بڑا شہر سمجھا جاتا ہے. تو اب جو چونکہ پہلے بھی میں گفتگو پہ استقبالیہ میں بات کر رہا تھا کہ 3 IG بدلے, اب سلیمی صاحب کے ہوتے ہوئے GPO فیصل آباد جو ہیں کیا ان میں کچھ تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ کچھ جو اپنے تھانے ہیں ان کی حدود میں یہ جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں اس کو کچھ احکامات جاری کیے گئے ہیں خاص طور پر؟ دانش دیکھیں جس طرح جرائم پیشہ افراد اپنے کسی بھی واردات کے حوالے سے باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں, اسی طرح ان سے نپٹنے کے لیے ان کا راستہ روکنے کے لیے اس سے بھی بڑی منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اب جو صورتحال غیر یقینی صورتحال, افسران جو ہیں وہ اس بات پہ تذبذب کا شکار ہیں کہ آیا انہوں نے 1 ہفتہ یہاں پہ اور کام کرنا ہے یا مہینہ کرنا ہے یا چند دن کرنے ہیں. ظاہر ہے وہ تو اپنے معاملات نپٹانے میں مصروف ہیں, دفتری کام زیادہ ہو رہے ہیں, فیلڈ ورک جو ہے اس کی طرف دھیان بہت کم ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ چونکہ افسران کی کوشش ہے کہ جو فائلنگ کام ہے, جو پینڈنگ معاملات, یقینی طور پر بنیادی وجہ تو ہے اور اس پر ضرور نظر بھی رکھنی چاہیے. ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے ہمیں جاوید صاحب, آپ سابق IG پنجاب ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کافی تجربہ ویسے رکھتے ہیں اس تمام صورتحال میں, کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے بحیثیت ایک انسپیکٹر جنرل ایک صوبے کا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ دور میں, اپنے دور سے کس طرح سے موازنہ کریں گے آپ؟ دیکھیں کوئی خاص فرق نہیں ہے اس دور کا اور اس دور کا, کیونکہ جو پولیس کے بنیادی مسائل ہیں وہ اسی طرح ہیں. جو پولیس میں ریفارمز کرنی ضروری ہیں وہ ریفارمز کوئی بھی گورنمنٹ کر نہیں پا رہی ہے, اور ان ریفارمز میں سب سے پہلے پولیس کا ایک ایسا قانون ہونا چاہیے جو پورے ملک میں پولیس کو بااختیار بنائے اور پھر اس کو جواب دہ کرے ڈیموکریٹک طریقے سے. یہاں پولیس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس بھی بہت ہے اور پولیس کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی بھی بہت ہوتی ہے. تو ان چیزوں کا تدارک کرنے کے لیے ایک جامع قسم کے قانون کی ضرورت ہے. اچھا شوکت صاحب, یہ ذرا بتائے گا کہ جس طرح سے آپ نے ابھی جامع قانون کی بات کی ہے, چونکہ اب موجودہ حکومت نے تو ان کے تو یہ منشور میں شامل تھا ڈی پولیٹیسائز کرنا پولیس کو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کچھ فرق نظر آ رہا ہے یا ایسے کون سے, اگر آپ سے مشورہ لیا جائے کہ کس طرح سے پولیس کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ضرور مد نظر رکھیے گا کہ جب بھی بات کی جاتی ہے کہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز یا انڈیویژل کیا جائے, انہیں آزادی دی جائے, تو وہاں ماورائے عدالت قتل کی بات بھی آتی ہے, تو اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ماورائے عدالت قتل اگر ہو رہے ہیں تو یہ اس دور میں بھی ہو رہے ہیں جب پولیس میں بیرونی مداخلت ہو رہی ہے, سیاسی مداخلت بھی ہو رہی ہے اور قسم کی مداخلت بھی ہو رہی ہے. جب تک آپ, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, جب تک آپ ایک جامع قسم کا قانون ملک میں نافذ نہیں کریں گے جس میں پولیس ایک طرف تو بااختیار ہو اور دوسری طرف اس کی جواب دہی کا بھی ایک مناسب میکینزم اس میں شامل ہو, تو اس وقت تک بہتری آنا بہت مشکل ہے. آپ بات کرتے ہیں ہمیشہ خیبر پختونخوا پولیس کی, جہاں پر بہتری آئی ہے, لیکن وہاں کے اور باقی ملک میں خاص طور پر سندھ اور پنجاب میں جو ماحول ہے اس میں بہت فرق ہے. وہاں پہ ایک ٹرائبل قسم کی سوسائٹی ہے جہاں پر پولیس ہائی ہیڈڈنس بہت کم ہوتی تھی اس نئے قانون کے آنے سے پہلے بھی, جبکہ سندھ میں اور پنجاب میں, بالخصوص جنوبی پنجاب میں, یہاں پر سیوکل ابھی تک سسٹم نافذ ہے اور اس میں بہت زیادہ ایکسیسز ہوتی ہیں پولیس کے ذریعے سے. تو چنانچہ ان تمام چیزوں کا تدارک کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسا قانون لانے کی ضرورت ہے جو ایک طرف تو پولیس کو بااختیار بنائے اور دوسری طرف پولیس کو جواب دہ کرے. اور یہ تمام دنیا میں تمام جمہوری ملکوں میں اس طرح کے نظام موجود ہیں. ہمیں وہی بیسٹ پریکٹسز دیکھ کر کسی چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور یقینی طور پر شوکت صاحب آپ کی یہ بات بڑی بجا ہے کہ ہر صوبے کا یقینی طور پر ایک اپنا کلچر ہوتا ہے تو اسے اسی حساب سے چلانا اور اس کے پولیس کو بھی اسی حساب سے مولڈ کرنا, یہ بھی غالباً کافی ضروری ہے. خیبر پختونخوا کی ہم چونکہ پولیس کی بات کرتے ہیں کہ وہ ایک ماڈرن ہے, لیکن وہ کس طرح سے وہاں پر کام ہو رہا ہے اس پہ بات ہوگی.